औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आजकल आपको पता है कि जिस तरह का मौसम चल रहा है, इसमें काफ़ी सी बीमारियां जो है ना वायरल हुई हैं, जैसे गले से रिलेटेड खांसी, ज़ुकाम, बुखार वगैरह। तो आज मैं आपसे जो चीज़ डिस्कस करूँगी वो भी हेल्थ से रिलेटेड होगी। सेहत के लिए जो असूल क़यामत तक के लिए कायम है वो उसका नाम इत्तदाल है। जागने से लेकर सोने तक तमाम मामलात ज़िंदगी में इत्तदाल का कायम रखना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ और बहुत से मोइज़ात हैं, उनमें एक मोइज़ा इत्तदाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी काम में ओवर एक्ट नहीं किया, न खाने पीने में, न सोने जागने में। ओवर एक्ट करने से बहुत सी बीमारियां लगने लगती हैं। हम परहेज़ करने पे आते हैं तो खाना ही छोड़ देते हैं। अल्लाह को ये मालूम है कि बीमार आदमी ऐसी अहलियत नहीं रख सकता। और आपको पता है कि अल्लाह ने जहाद को भी फ़र्ज़ किया है, तो जहाद सिर्फ सेहतमंद इंसान ही कर सकता है, बीमार नहीं कर सकता। अपने आप को सेहतमंद रखना दीनी फ़राइज़ में पहले नंबर पर आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें इंसान को अता की, उनमें सबसे पहली नेमत सेहत है। जो अल्लाह की दी हुई नेमत का एहतराम नहीं कर सकता, उसको मेंटेन नहीं कर सकता, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा कैसे हो सकता है? अल्लाह को राज़ी कैसे कर सकता है? अल्लाह के रसूल वसल्लम के ज़माने में तलाश करने से भी कोई मरीज़ नहीं मिलता था। आज तलाश करने से भी ऐसा घराना नहीं मिलता जहाँ पे अद्वियात के डिब्बे ना हों। हमें चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक अपनी सेहत के बारे में ख़ुद को आगाही फराहम करें। सबसे पहले आप माहौल को ले लें। परवरदिगार आलम का उसने कमाल है कि रब्बुल इज़्ज़त ने जब जन्नत की भी बात की तो एक ही बात की कि जन्नत में बागात होंगे जिनके नीचे बहुत सी नहरें बह रही होंगी, और हम इस जन्नत के इंतज़ार में बैठे रहे। इस दुनिया के बेशुमार मालिक ने कर के दिखाया कि जन्नत वो होगी जहाँ बागात होंगे और नहरें बह रही होंगी। माहौलियाती आलूदगी वो चीज़ है जो सारी एहतियात के बावजूद हमें मुतासर करती है, बीमार करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि दरख्त लगाओ, दरख्त लगाना सदका जारिया है। दरख्त सारी माहौलियाती आलूदगी को दूर करता है। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी सेहत होगी, और जितनी सेहत होगी उतना काम होगा। बीमार आदमी काम नहीं कर सकता। कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा माहौल के बारे में हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा माहौल अल्लाह ने तो ठीक नहीं करना, पौधे अल्लाह ने तो नहीं लगाए। ज़मीन में हम बीज डालेंगे तो गोड्डी करेंगे, पानी देंगे, इसकी देखभाल करेंगे। माहौलियाती आलूदगी के बाद दूसरे नंबर पर सफाई है। सफाई अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमा दी। अल्लाह फरमाता है मेरा घर तमीर करो मगर उसको भी साफ़ रखो। रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये कहा कि मेरा घर तमीर करो और क़याम करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, तवाफ़ करने वालों के लिए, तकाफ़ करने वालों के लिए उसको साफ़ रखो। अपने घर की सफाई अल्लाह ताला ने लाजमी कर दी। जब अल्लाह ताला अपने घर की सफाई में इतना संजीदा है तो हम लोगों को भी सफाई में इस तरह से संजीदा होना चाहिए। अल्लाह को मालूम था कि ये ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर से लोग आएंगे और बहुत से लोग आएंगे। अगर ये जगह गंदी होगी तो बहुत से लोग बीमार होंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे अपने साथ बीमारी को लेके जाएंगे। इसकी मनसूबाबंदी करने के लिए परवरदिगार आलम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज़ कर दिया कि मेरे घर को साफ़ रखो। हम इसको कुरान में पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं, सवाब लेते हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ की 10 नेकियां हैं। हमने कभी सोचा कि ये मेरे लिए हुक्म है कि मैं अपनी इबादत गाह को साफ़ रखूं। पुराने ज़माने में लोग अपने घरों में लुबान जलाया करते थे। डेंगू होता था, ना ही कुछ और इस तरह का मामला होता था। लुबान इन चीज़ों को रहने ही नहीं देता था। खुशबू की खुशबू और तमाम कीड़ों से सफाई।
لوگ نیم کے پتے اپنے گھروں میں رکھ لیتے تھے تاکہ ہمارے گھر صاف رہیں۔ اس معاملے میں فوجی کمال کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں درختوں پہ چونا مٹی بھی پھروا دیتے ہیں۔ چونا وہ چیز ہے جس سے تمام قسم کے مچھر اور مکھی بھاگتے ہیں، حشرات الارض بھی بھاگتے ہیں، سانپ اور بچھو بھی چونے کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ فوجی اپنا تحفظ بھی کر لیتے ہیں اور صفائی بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے دیہات کے جو گھر ہیں جن کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں، وہ آج بھی چونے کو اپلائی کرتے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ سوچا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ کیوں چلے گئے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے عین مطابق چلتے تھے۔ اس کی اور بھی حکمتیں ہوں گی یا معاملات ہوں گے، وہ اس کے علاوہ ہیں، مگر فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہے، شہروں کو بڑا مت ہونے دو، چھوٹا رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر کھلا اور ہوادار مکان ہے۔ کھلے اور ہوادار مکان کو خوش بختی کی علامتوں میں اول درجے پر گردانا جاتا ہے۔ مطابق گھر کی ترتیب بنائے جس میں ہوا اور روشنی ہر حال میں ملتی رہے۔ مسلمان کے لیے جسم کی صحت کو قائم رکھنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام جو ترتیب دی ان میں ناخنوں کا کاٹنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو اپنے ناخن تراشنے کی خاص ترتیب بنائی کیونکہ ہر چیز میں اعتدال رکھنا تھا۔ کمال حسن ہے ناخن کاٹنے میں کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے چھوٹی انگلی تک اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹنا ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ تم نے ناخن کاٹنے ہیں۔ پیٹ کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں ناخنوں سے عموماً لگتی ہیں پہ بھی کتنا زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دن کی ابتدا دانتوں کی صفائی سے کرنے پہ زور دیا۔ سب سے پہلے مسواک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی انتہا دانتوں کی صفائی پہ ہوئی۔ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ ذرا مسواک اپنے ہاتھوں سے نرم کر کے میرے منہ میں ڈال لو۔ یہ آخری فعل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کتنی بڑی ہمارے لیے یہ ایک لیسن ہے، اس معاملے کو کبھی مت چھوڑنا۔ دانتوں کی صفائی کو لازمی کر لو۔ زندگی کا آخری فعل دانتوں کی صفائی، دن کی ابتدا دانتوں کی صفائی۔ یہ فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ تم 5 وقت نمازوں میں دانت صاف کیا کرو، مگر ڈرتا ہوں کہ تم پہ یہ چیز فرض ہو جائے، تمہارے لیے اس کا کرنا محال ہو جائے۔ بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ جب کسی چیز میں جراثیم جمع ہو جاتے ہیں تو بدبو پیدا ہوتی ہے۔ بدبو اپنے اندر گندے جراثیم کو اکٹھا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ بدبودار چیزیں کھا کر مساجد میں نہ آؤ، کیونکہ آپ کی بدبو سے دوسرے کا موڈ خراب ہو جائے گا، اس کی ذہنی کیفیت بدل سکتی ہے۔ جہاں بدبودار چیز ہو وہاں خوش و خصو نہیں رہتا، کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں جو ہندو ہیں، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، مگر بدبودار چیزیں نہیں کھاتے، ان کے گھروں میں لہسن پیاز نہیں جاتا، اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں حکم کیا گیا کہ یہ چیزیں کھا کر مساجد میں نہ آئیں۔ ہماری کوئی سالن، ہانڈی پیاز لہسن کے بغیر نہیں بنتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور سالن پکایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن ڈالنے کے لیے اپنے دستے مبارک بڑھایا تو روک لیا اور پوچھا، اے ابو ایوب، کیا اس میں لہسن پیاز استعمال کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، پھر میں نے نہیں کھانا، مجھ سے فرشتے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ مگر انسانوں کے لیے لہسن پیاز میں کوئی فائدہ ہوتا، یہ صحت مند چیزیں ہوتی تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تو استعمال کرتے۔ اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اسے موسم رسم و رواج کے مطابق پہننا چاہیے۔
خوراک کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز خون ہے۔ خون آلود گوشت جب ہم استعمال کرتے ہیں یا کھاتے ہیں تو ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام قرار دیا کیونکہ وہ ڈائریکٹ گوشت لیتے ہیں۔ گوشت کے اجزاء ان کے اندر ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کھائیں گے تو آپ کے اندر کچے گوشت کے اثرات آ جائیں گے۔ کچا گوشت انسان کے لیے مضر صحت، اس لیے ہمیشہ اچھی طرح پکا کے کھانا ہوتا ہے۔ چیزیں اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہیں جو ہم اپنے یہاں روزمرہ چٹنی میں استعمال کرتے ہیں، وہ ادرک اور پودینہ ہے۔ ادرک اور پودینہ کو اللہ تعالیٰ نے صحت کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں واضح کیا کہ جنت کے مکینوں کو ادرک کی خوشبو والی شراب پلائی جائے گی۔ زنجبین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زنجبین سوکھے ادرک کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں سونٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو قلیل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کثیر تعداد میں استعمال کریں گے تو تیزابیت ہو جائے گی۔ تھوڑا سا ادرک اور پودینہ لے کر تھوڑی سی چٹنی بنا لیں، چاہے اس کو ابال کے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ پودینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تھی۔ مسجد نبوی کے باہری زمانے میں ایک خاتون پودینہ بیچا کرتی تھی جو عصر کے وقت آتی مغرب کی نماز تک وہیں بیٹھتی۔ آج بھی ان کی اولاد ادھر ہی یہ چیزیں بیچ رہی ہے۔ یہ اتنی برکت والی چیز ہے کہ جگر کی تمام بیماریوں کا شافی علاج اس میں موجود ہے، یہاں تک کہ ہیپاٹائٹس کا بھی شافی علاج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ادرک اور پودینے کے ہم خوگر ہو جائیں۔ ان دو چیزوں کو جس طرح بھی استعمال کریں مگر کثیر تعداد میں نہیں، قلیل میں۔ اسلام کوالٹی تقوی کا دین ہے، تعداد کا دین نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سردیوں کا موسم ہے تو اس میں آپ لوگ ڈرائی فروٹ کا استعمال بھی بکثرت کر سکتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ میں 3 ایسے ڈرائی فروٹس ہیں جو برے کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں، جن میں پستہ، کاجو اور چلگوزہ شامل ہیں، اور 3 ایسے ہیں جو اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں اور برے کو کم کرتے ہیں۔ ان میں اخروٹ، مونگ پھلی اور بادام شامل ہیں۔ ان کا ہمیں مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ ڈرائی فروٹ کا ذکر آیا تو اخروٹ کو لے لیں، یہ کولیسٹرول کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک دنیا اس کو مان رہی ہے۔ یورپ میں اسپتالوں میں دل کے مریضوں کو اخروٹ بطور دوا استعمال کرایا جا رہا ہے۔ بادام کا استعمال یادداشت یا حافظے کو تیز کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تراوٹ دیتا ہے، کھانسی میں بھی مفید ہے۔ روغن بادام بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زعفران کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خون کو پتلا کرنے کا انسٹرومنٹ ہے۔ ہمارے ہاں روغن کدو بھی بطور دوا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ سکون کا باعث اور نیند آنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ یہ دماغ میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو ان پہ کدو کی بیل نازل فرمائی۔ مہندی اور اس کے پتے بھی علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ٹانسلز اور گلے کی دیگر بیماریوں میں قسط شیریں بھی شہد میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی وائرس ہے اور اینٹی کینسر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ استعمال فرمایا۔ سانس کے تمام مسائل کے لیے ہم شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے گرم پانی میں ڈال کر اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پہ اس کا استعمال کروایا۔ آپ کا فرمان مبارک ہے، جس روز کوئی شہد کا استعمال کرے گا اس روز وہ کسی بھی بڑی بیماری میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہے گا۔ ضعف دور کرنے کے لیے ہم جو کا دلیا کھاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی بنیاد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا قول مبارک ہے، جب ہمارے گھروں میں کوئی غم کا معاملہ ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کی ہانڈی چولہے پر چڑھوا دیتے اور وہ تب تک چڑھتی رہتی جب تک غم کے بادل چھٹ نہ جاتے۔ کلی طور پر اللہ کا اختیار ہے، اس کا حکم کن ہے، اسی نے دینی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنے استعمال میں لانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور مجھے اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔